Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 5 of the novel Aab by Noor Fatma. So let's start it. 3 साल कबल सुबह के बाद का वक्त था जब आसमान पे उड़ते परिंदों के गौल की पगडंडी पे बैठे उस लड़के पर नज़र पड़ी। भूरे रंग की शलवार कमीज़ पहने उसने पाँव नाले में डाल रखे थे जो पानी से खाली था। उसके हाथ में गन्ना था जिसे वो दांतों से छील के खा रहा था। रंगत सुर्खो सफ़ेद थी, बाल शहद रंग तासुर देते थे, आंखें भूरी थीं चमकती हुई, ज़हीन बागी, और वो आंखें सामने देख रही थीं जहाँ वो 19 साला लड़की पूरी कुव्वत सर्व किए टाहली के दरख्त की बड़ी सी लकड़ी जिस पर कई शाखें थीं वो उठाए फसल में चलाने की कोशिश कर रही थी। ज़मीन पर जा बजा गाय का सूख चुका गोबर बिखरा हुआ था जिसे खौला बड़ी सी लकड़ी घसीट कर बराबर करने की कोशिश कर रही थी। ये फसल के लिए खाद की तरह काम करता है। खाद जितना तो नहीं लेकिन उससे कम फ़ायदा देता है। बाज़ देहातों में ज़मीनों पर फसल लगाने से पहले खुश्क गोबर ज़मीन पर खाद की तरह दिया जाता है। आधी फसल पे बराबर किए गए गोबर और लड़के के गीले मिट्टी वाले पाइंचे देख के लगता था कि थोड़ी देर पहले तक वो यही काम करता रहा है। दफातन लड़के को खटका सा महसूस हुआ। वो तेज़ी से सीधा हुआ, हाथ जेब पर गया, फिर पीछे से आते लड़के को देखकर हाथ वापस हटाया और दोबारा सुकून से बैठ गया। तुमसे ज़्यादा जालिम भाई मैंने आज तक नहीं देखा रजब। वो काब अब्बास था। नीली जीन्स पे उसने स्याह जैकेट पहन रखी थी और वो अफसोस से सर हिलाते रजब तक आ रहा था जिसने उसकी बात सुनकर नज़रअंदाज की थी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? उसने अम्मी ने गाजर का हलवा बनाया है और क्योंकि मेरे अलावा उनकी 2 औलादें और भी हैं तो तुम दोनों को बुला रही हैं। वो रजब तक आता रुका, फिर अबरू सुकेड़े। हर जगह ये छुरा साथ लेके जाना ज़रूरी है? वो रजब के साथ रखी छुरी को देखता मुंह बना के बोला, खौला का है, मेरा हथियार मेरे पास है। उसने जेब थपथपाई। अंदर स्याह रिवॉल्वर रखा था। नज़र अब भी सामने जमी थी। दोनों बहन भाई हथियार यूं साथ रखते हैं जैसे करोड़ों के हीरे पास हों। वो तड़क के कहते पगडंडी के पास गया। खौला अपने लिए रखती है और मैं खौला के लिए रखता हूँ। खबरदार जो तुम उसकी मदद के लिए गए, रुको यहीं। वो कांप को खौला की तरफ बढ़ता देख सख्ती से बोला तो कांप को रुकना पड़ा। सर्दी देखी है? ज़मीन जम रही है। तुम्हारी गैरत ज़मीन से ज़्यादा जम चुकी है। कौन अपनी बहन से खेतों में काम करवाता है? उसे सीखने दो ताकि आगे ज़रूरत पड़ने पर उसे सहारों की ज़रूरत न पड़े। बैठो यहाँ चुप करके। उसने कांप को घूरा। तुम्हारी गैरत मर चुकी है लेकिन मेरी ज़िंदा है। मैं अपनी इकलौती मसात को खेतों में काम करते हुए नहीं देख सकता। वो अफसोस से कहता खौला की तरफ पीठ करके बैठ गया। हाँ, अब वो खौला को नहीं देखेगा। खाला कैसी हैं? गन्ने को छीलते उसने एक नज़र खौला पे डाली जो कांप को अपनी तरफ आते देख ज़रा सुस्त हुई थी। दोबारा से मुंह बनाते लकड़ी घसीटना शुरू कर दी। मुझे ताने मार रही थी और तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी। तो जॉब ढूंढो कोई। कब तक बेरोज़गारों की तादाद में इजाफे का सबब बनोगे? तुम कौन सा कमा रहे हो? वो तब के गोया हुआ, फिर यकदम जैसे कुछ याद आया। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में जॉब का क्या बना? मना कर दिया। क्यों? काब चीखा। तुम जानते हो मैंने एग्रीकल्चर जॉब के लिए नहीं किया था। एग्रीकल्चर जॉब के लिए नहीं किया था। वो संजीदा लग रहा था। बिल्कुल, तुमने यहाँ गांव में ज़मीनों के कीड़े मारने के लिए यूनिवर्सिटी में ख्वारी की थी। काब को उसके फैसले से ज़रा खुशी नहीं हुई थी। हालांकि वो जानता था रजब शुरू से गवर्नमेंट जॉब नहीं लेना चाहता था। कीड़े मारने के लिए नहीं, कीड़ों के मालिकान के खिलाफ लड़ने के लिए। उसने खौला पर से नज़रें हटाकर काब को देखा। मैंने बदर अब्दुल्ला के खिलाफ केस दायर किया है। वो इतने पुरसकून लहजे में बोला था कि पल भर को काब उसे देख के रह गया। फिर जब एहसास हुआ कि वो क्या कह गया था तो झटके से आगे को हुआ। तुमने बदर अब्दुल्ला के खिलाफ केस? आवाज़ बमुश्किल उसके हलक से निकली थी। जाहिर है अपने बाप के सारे काम अब बदर अब्दुल्ला संभाल रहा है तो उसी के खिलाफ केस किया है। और तुम ये बात यूँ बता रहे हो जैसे उनसे जाकर शराफत से अपनी ज़मीन वापस मांगी हो। अक्ल है तुम्हारे अंदर?
جانتے بھی ہو کتنی پہنچ ہے ان لوگوں کی۔ اسے غصہ آیا اور انتہا کا آیا۔ وہ زمین میرے باپ کی تھی کعب، میں اس کا ایک ٹکڑا بھی ان لوگوں کو نہیں دوں گا۔ پہلے بات چیت ہی شروع کی تھی، لیکن سرخ حویلی کے مکین ہم جیسے کیڑے مکوڑوں سے نہیں ملا کرتے، تو اب قانون تک بات قانون تک جائے گی۔ وہ خولہ کو ان کی طرف آتے دیکھ اٹھ کھڑا ہوا۔ کعب نے نظر اٹھائی۔ خولہ جانتی ہے یہ بات؟ اسے بھنک بھی پڑی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ سخت نظروں سے کعب کو گھورا۔ کس چیز کی بھنک پڑی؟ 3 سال قبل کی خولہ بلال، گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس، اوپر سیاہ رنگ کی جیکٹ جیسی کعب نے پہن رکھی تھی، رجب کی قبضہ کر کے ہتھیائی گئی۔ پاؤں میں سیاہ جوگرز پہنے وہ تھوڑی سی معصوم، مخلص اور نرم لگتی تھی۔ آنکھیں تب بھی باغی تھیں۔ یہی کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیا ہے تمہارا، اگلے ماہ سے جا رہی ہو تم ہاسٹل۔ وہ جو رجب کے ہاتھ سے پانی لے رہی تھی، کعب کی بات سن کے شاکی نظروں سے بھائی کو دیکھا۔ آپ کی اگلے ماہ شادی ہے تو میں اپنی بھابھی کے ساتھ وقت کیسے گزاروں گی؟ اسے صدمہ لگا تھا۔ وہ 20 اور تم 19 کی ہو، پچھلے 19 سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہی ہو، مزید کتنا گزارنا ہے؟ خولہ سے کہتے سنجیدہ لگتے رجب نے نیچے پڑا اس کا چھرا اٹھایا، پھر اس کی شال اٹھا کر اسے دی تو وہ خفا نظروں سے دیکھتی ہوں کرتی آگے بڑھ گئی۔ رجب نے ٹھنڈی سانس بھر کے کعب کو دیکھا۔ وہ شانے اچکا گیا۔ بھگ تو اب۔ خولہ مر گئی؟ خولہ مارنے والی خولہ مر کیسے گئی؟ رجب مسکراہٹ دباتا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کعب رجب کے ساتھ تھا، وہ اس کا چھوڑا گیا گنا کھا رہا تھا۔ بات نہ کرے مجھ سے، ستیلے بھائی لگتے ہیں کبھی کبھی مجھے تو آپ میرے، ہے نا مسات؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے، گنا کھاتے کعب نے تبصرہ کیا۔ مجھے تو یقین ہے۔ یہ بتاؤ کعب، جس دن تم دونوں پیدا ہوئے تھے، کہیں غلطی سے ڈاکٹر نے امی کی اولاد خالہ اور خالہ کی اولاد امی کو تو نہیں دے دی تھی؟ پتہ کرواؤ، کیا معلوم تم میرے بھائی ہو؟ اس نے کچھ جلے بنے اور پرسوچ انداز میں سوال کیا تھا، لیکن گنا کعب کے حلق میں پھنس گیا۔ مٹھاس زہر میں تبدیل ہوئی۔ فوراً سے منہ میں موجود گنے کو چباتے تپ کر ایک نظر خولہ پہ ڈالی۔ 1 گھنٹہ پہلے پیدا ہوا تھا یہ مجھ سے، زبردستی بھائی مت بناؤ مجھے اپنا۔ یار چپ کر جاؤ تم دونوں۔ رجب جھنجھلایا۔ خولہ تمہارا بھلا ہی چاہ رہا ہوں، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بھلا نہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ اس نے چہرہ رجب کی طرف موڑ کر دکھانا چاہا کہ وہ خفا ہے۔ جو غلط ہو گیا وہ صحیح کر رہا ہوں۔ 1 سال ضائع کر چکی ہو تم، FA کے بعد پورا 1 سال۔ خولہ ضائع کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہو تو آپ کے ہی کہنے پر میں درخت پہ چڑھ کے لکڑیاں کاٹ رہی تھی جب نیچے گری اور بازو ٹوٹ گیا تھا۔ گنا کھاتے کعب کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے وہ منظر براہ راست دیکھا تھا، اس کا ہنسنا بجا تھا۔ تم دوبارہ ہنس کے دکھاؤ، دانت توڑ دوں گی تمہارے۔ اسے ہنسنے والے کی ہنسی پہ غصہ آیا۔ خولہ بڑا ہے تم سے، تمیز سے بات کرو۔ رجب نے کچھ سختی دکھانی چاہی۔ یہ الگ بات تھی کہ ہنسی اسے خود بھی آئی تھی۔ وہ منظر اس نے بھی براہ راست ہی دیکھا تھا۔ نہیں، خیر ہے، جس دن مسات صاحبہ نے تمیز سے بات کرنا سیکھ لی، میں اپنی جیب سے 100 روپے کی چادر لے کے درگاہ پہ چڑھا دوں گا۔ چادر 100 کی نہیں آتی، تمہاری بدلنے پر اتنی کی ہی ڈالی جا سکتی ہے۔ بات مت کرے مجھ سے آپ دونوں، وہ جھنجھلاہٹ سے کہتی آگے بڑھی۔ خالہ کا گھر تھوڑے فاصلے پر تھا، اب وہ ان دونوں سے وہاں پہنچنے تک بات نہیں کرے گی۔ طے ہو گیا۔ سرخ حویلی کے صحن میں لگے ڈھیروں پودوں پر سے نظر ہٹا کر دیکھو تو اندر لاؤنج کا منظر نظر آتا تھا۔ صوفے پر سیاہ شلوار قمیص پر سیاہ کوٹ پہنے، گلے میں سیاہ مفلر ڈالے بدر عبداللہ کروفر سے براجمان تھا۔ ہاتھ میں اخبار تھا جسے پڑھتے ہوئے وہ ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے یوسف کو دیکھ لیتا، جو مضطرب لگ رہا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر سے سب سے پہلے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بھائی، جب آواز کچھ زیادہ ہی بلند ہو گئی تو یوسف نے بدر کو پکارا۔ میں ان کے پاس نہیں جانے والا یوسف، اگر تمہیں شوق ہو رہا ہے تو جا سکتے ہو۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا، بال پیچھے جما رکھے تھے، سرمئی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ آپ جانتے ہیں ان کا BP شوٹ کر جاتا ہے، وہ یہ بات خود بھی جانتے ہیں۔ اس نے اخبار رکھتے سگار سلگائی، پھر ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، ایک ہاتھ صوفے کے ہتھے پہ جما لیا۔ شہنشاہ مزاج بدر عبداللہ آج کل غصہ زیادہ کر رہے ہیں بابا۔ بدر کے کسی تبصرے سے پہلے سیڑھیوں پہ قدموں کی آواز آئی، پھر غصے سے کچھ کہتے عبداللہ جہاں داد
उतरते दिखाई दिए। यूसुफ बेसाख्ता खड़ा हुआ, बदर उसी तरह बैठा रहा। बाबा, कौन है ये रजब बिलाल? वो धाड़े तो बदर ने नागवारी से उनको देखा। बसद एहतराम बाबा, ये सवाल आहिस्ता भी पूछा जा सकता है। बाप को तमीज़ सिखाओगे? उनकी आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद हुई। बाप हमें नहीं सिखा सका तो हम सही, कुछ उकताहट भरे अंदाज में कहते उसने सुगार लबों से लगा के हाथ में पहनी घड़ी से वक्त देखा। उसे जाने में देर हो रही थी और अभी तक गाड़ी ठीक हो के नहीं आई थी। सरसरी सी नज़र मेज़ पर गई जहाँ खाकी लिफाफा पड़ा था और बदर ने उसे छुआ तक नहीं था। बाप से ज़बान चलाओगे तुम अब? वो बिफर कर आगे बढ़ने लगे जब यूसुफ ने आगे को होते उनको थामा। बाबा पुरसुकून रहे, मुझे बताएं क्या मसला है? गुस्से से बदर को घूरते अब्दुल्ला ने रुक कर यूसुफ को देखा, फिर गहरी गहरी सांस ली। कौन लड़का है इधर रजब बिलाल नाम का? केस किया है उसने अपनी ज़मीन के लिए हम पे। जलाल बता रहा था कि गांव के दूसरे लोगों को भी शय दे रहा है केस के लिए, और तुम दोनों यहाँ बैठ के आराम कर रहे हो। इख्तिताम पर उनको दोबारा गुस्सा आया। सोफे पे बैठा बदर सीधा हुआ, फिर सुगार ऐश ट्रे में झाड़ते उठ कर उन तक आया। आपको लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा कि गांव के लोगों को अपने खिलाफ जाने दूं? वो उनके सामने खड़ा पूछ रहा था। उसने तुम पे केस किया है बदर, सड़क वाली ज़मीन के लिए, समझे तुम? उस करोड़ों की ज़मीन के लिए। वो एक बार फिर दाड़े। आपका वक्त ख़त्म हो चुका है बाबा, ये अब बदर अब्दुल्ला का वक्त है। पिछले कुछ सालों में जब से आपको बात बात पर एंगर अटैक्स आते हैं, सब मैं संभाल रहा हूँ। ये बादशाहत अब बदर अब्दुल्ला की है, और मैं जानता हूँ कि एक बादशाह अपने खिलाफ बगावत करने वाले सिपाहियों को कैसे संभालता है। उसका लहजा सख्त नहीं था, नर्म भी नहीं था, एहतराम लेकिन एक हद का तयन करता हुआ था। ये जायदाद मेरी है थी। इस लंबी चौड़ी जायदाद जिसमें से 70% तो मेरी माँ जहेज में लेके आई थी, वो पहले ही मेरे नाम है। और जहाँ तक आपकी जायदाद का ताल्लुक है तो वो चंद माह पहले आप सब मेरे और यूसुफ के नाम कर चुके हैं। इसलिए पुरसुकून रहें। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं मामला देख लूँगा तो देख लूँगा। तुम कुछ नहीं करोगे बदर, क्योंकि तुम्हें लगता है कि ऐसे छोटे मोटे लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अब गुस्से में नहीं थे। अगर यूसुफ उन्हें नरमी से संभाल सकता था तो बदर अब्दुल्ला को उनके लहजे में उन्हें संभालना आता था। बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है। उसने सर को इस्बात में खम दिया। और मुझे सही लगता है। उन्हें बोलने दें और चीखने दें। उनकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं है मुझे खौफ ज़दा होना पड़े। सर, गाड़ी तैयार है। पीछे से आते मुलाजिम की आवाज़ पे उसने एक आखिरी नज़र अब्दुल्ला पे डाली। चच्चा की बातों में आना छोड़ दें बाबा, लोगों से खौफ ज़दा होना छोड़ दें। आप ऐसे तो नहीं थे। मुझे अफसोस है। बीमारी मेरा वो मजबूत बाप कहीं ले गई जिसने मुझे बेखौफ होना सिखाया था। इख्तिताम पर उसकी आवाज़ में कोई गम उभरा, कोई तकलीफ़, लेकिन उसने वो तकलीफ़ झटक दी। फिर यूसुफ को देखा। दवाई दे देना बाबा को, फिर डेरे पे चले जाना। वो अपना मोबाइल उठाता अब बाहर की तरफ जा रहा था। पीछे खड़े यूसुफ ने अब्दुल्ला की पुश्त पे हाथ रखते उन्हें सोफे पे बिठाया, फिर पानी भर के उन्हें दिया। बाबा पुरसुकून रहें, भाई देख लेंगे। बदर की तरह उसका भी ख्याल था कि बाबा खामखा परेशान हो रहे हैं। वो तब देखेगा जब उसका दिल करेगा। तुम ऐसा करो यूसुफ, मुंशी से उस लड़के का पता लगवाओ और जाके बात करो उससे। जो ज़मीन वो चाहता है वो सोने की मुर्गी जैसी है। केस वो नहीं जीतेगा, लेकिन बदर को बदनामी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। वो इलेक्शन का सोच रहा है और उसे अंदाज़ा नहीं है कि ये केस अगर मीडिया पे चल गया तो क्या क्या हो सकता है। वो इख्तिताम पर कुछ झुंझुलाए। अरसा हुआ ये सारे मामलात बदर संभाल रहा था। अरसा हुआ वो सिर्फ तख्त पे बैठकर हुक्म चला रहे थे। हालांकि वो जानते थे कि तख्त उनका, लेकिन ताज बदर का था। फिर भी उन्हें वो तख्त और ताज अजीज था। मैं क्या बात करूं? यूसुफ सटपटाया। बदर की इजाज़त के बगैर वो कैसे उस आम से लड़के से मिलता? इतना भी क्या घबराना कि बाबा सीधा उससे मिलने का ही कह दें। जाके उससे कहो कि पीछे हट जाए। तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि कोई मुलाजिम गया तो बदर जान जाएगा, और फिर वो क्या करेगा तुम जानते हो। उन्होंने रुक कर सांस लिया। गुस्से के बाई सांस भी उखड़ रहा था। बाबा, लेकिन अब तुम बाप की नाफरमानी करोगे?
وہ ایک بار پھر غصہ کرنے کو تیار ہوئے تو یوسف نے چاروں ناچار حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں یہ سب، آپ اوپر چلیں، ابھی آرام کر لیں، وہ رسان سے کہتا ان کو اٹھانے لگا۔ ایک نگاہ باہر بھی ڈال لی، بدر کے خلاف کیسے جائے وہ؟ پلیٹوں میں بھر کر گاجر کا حلوہ لاتی صفیہ کے پیچھے چلتی خولا کی زبان اس کے قدموں سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ دھوپ نکل آئی تھی تو اس نے رجب کی جیکٹ اتار کے رکھ دی تھی۔ پلیٹوں میں بھر کر گاجر کا حلوہ لاتی صفیہ کے پیچھے چلتی خولا کی زبان اس کے قدموں سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ دھوپ نکل آئی تھی تو اس نے رجب کی جیکٹ اتار کے رکھ دی تھی۔ اب بڑی سی سیاہ شال سر پہ اوڑھ رکھی تھی۔ خولا کیا کہہ رہی ہے رجب؟ اسے شادی کے بعد ہاسٹل بھیج رہی ہو؟ شکایت لگانے والی نے سکون سے اپنی پلیٹ اٹھائی، پھر جس کو ڈانٹا گیا تھا اسے دیکھا۔ رجب نے گھورا، لیکن جسے گھورا گیا تھا اس نے رخ موڑ لیا۔ ایک سال کا پہلے ہی حرج ہو گیا ہے۔ اس نے BS انگلش کرنی ہے، پھر CSS کی تیاری بھی کرنی ہے۔ خالہ آپ ہی بتائیں سب کیسے ہوگا؟ یہ CSS کیا بلا ہے؟ انہیں CSS کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر لگے گی خولا اماں، کاپ نے آسان لفظوں میں بات سمجھا دی۔ لو، شہر بھیجنا کافی نہیں تھا کیا جو اب تم اپنی بہن کو پولیس میں بھیجو گے؟ میں تو کہتی ہوں اپنے ساتھ اس کا بھی بیاہ کر دو۔ خولا کے ساتھ ساتھ کاپ کے منہ میں بھی حلوہ اٹک گیا۔ خالہ، اس نے احتجاجاً اپنے لیے آواز بلند کرنی چاہی۔ کاپ تو یہ بھی نہ کر سکا۔ ابھی نہیں خالہ، ابھی بچی ہے خولا۔ حقوق کا تحفظ کرنے والا موجود تھا۔ کاپ نے سکھ کا سانس لیا۔ خولا کے ساتھ ساتھ وہ بھی محفوظ رہ گیا تھا۔ 19 سال کی لڑکی بچی نہیں ہوتی۔ رخسانہ کے ہاں دوسرا بچہ ہوا ہے کل، وہ ابھی 18 کی ہے۔ انہوں نے اب کسی گاؤں کی لڑکی کی داستان سنانی چاہی۔ رجب نے تحمل اور کعب نے پہلو بدلتے سنی۔ اماں بینا، اتنی بھی کیا جلدی ہے ان کو؟ وہ رخسانہ ہے، خولا بلال نہیں۔ خولا ابھی پڑھے گی، پھر یہ CSS کرے گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ CSS کے نام پہ خولا بلال کا موڈ ایک بار پھر بگڑا۔ اس سے نہیں ہوتی تھی اتنی محنت۔ تمہارا الگ ہی حساب ہے رجب۔ بیچاری بچی نے منہ مزید بیچارہ بنایا کو کہاں کہاں لگا رکھا ہے۔ اس کی عمر کی لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی تھیں اور تم جا کے اسے بندوق چلانا سکھا رہے ہوتے ہو۔ اب بتاؤ گاؤں کی کون سی لڑکی ہے جسے کھیتوں میں کام کروایا جاتا ہے؟ اوپر سے شہر کے ہاسٹل بھیج کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دو۔ حلوے کا آخری چمچ منہ میں رکھتے رجب نے سکون سے نوالا حلق سے اتارا، پھر پلیٹ رکھ کر خالہ کو دیکھا۔ خولا اور کاپ کی نظر ایک دوسرے پر گئی۔ ہو گیا شروع، وہ دونوں زیر لب بولے۔ وہ دوسری لڑکیاں ہیں خالہ، خولا بلال نہیں، ان کے بھائی دوسرے مرد ہیں، رجب بلال نہیں۔ میں شہر تھا تو سکون سے تھا کہ بھلے ہی میری بہن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ گاؤں میں چلے گی تو وہ جانتی ہے اسے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ وہ جانتی ہے اسے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ مجھے نہیں بنانا اپنی بہن کو نازک عورت، میں چاہتا ہوں وہ لوہا بنے۔ اس کی ساخت تبدیل کی جا سکتی ہے لیکن اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ابا کے بعد میں اس کی ماں، باپ اور بھائی سب ہوں، اور مجھے اپنی بہن اور بہن کو نازکی کے نہیں بہادری کے سبق دینے ہیں۔ جن لڑکیوں کے باپ مر جائیں انہیں اپنا لہجہ اور انداز تبدیل کر لینا چاہیے۔ بنا کسی غصے کے تحمل اور نرمی سے کہتے اس نے خالہ سمیت ان دونوں کو بھی لاجواب کر دیا تھا۔ خولا کے لب خود بخود مسکرائے۔ اسے رجب پر فخر تھا، حد سے زیادہ تھا۔ تو نین تارا کو بھی سکھا دیتے یہ سب۔ خالہ نے برا مناتے آخری دلیل دینی چاہی۔ وہ میری منگیتر تھی، بیوی ہوتی تو سکھا دیتا، اور میں نے تو چاہا تھا لیکن چچا نے اجازت نہیں دی۔ وہ سادگی سے شانے اچکا گیا۔ میں نے بھی کوشش کی تھی خالہ کہ وہ میرے ساتھ شہر پڑھنے جائے، چچی نہیں مانی۔ بھائی نے ہی کھینچ کھانچ کے اسے BA کروا دیا تھا، ورنہ وہ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اب بھی چچا اور چچی اس کی شادی کر رہے ہیں، بھائی کو بھی زبردستی منایا ہے۔ کاپ نے بے ساختہ نظر گھما کر رجب کو دیکھا۔ زبردستی؟
کس بیوقوف نے کہا تھا کہ زبردستی شادی کروا رہے ہیں اس کی؟ وہ تو جیسے گھامڑ تھا جسے علم نہیں تھا۔ رجب نے خود کو گھورتے، کاپ کو نظر انداز کرتے خولہ کو دیکھا۔ بھابھی کہا کرو ابو سے، بڑی ہے تم سے، ذرا میرے بارے میں بھی سمجھا دو۔ تو تڑاک کر کے بات کرتی ہے مجھ سے؟ کاپ نے پانی کا گلاس منہ سے لگاتے لگے ہاتھوں شکایت لگائی۔ اس سے بھی تمیز سے بات کیا کرو، یہ بھی بڑا ہے تم سے، بھائی کہا کرو۔ پانی کاپ کے منہ سے فوارے کی صورت باہر نکلا۔ اسے شکایت لگانے پر افسوس ہوا۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، یہ تم ہی سنبھالو۔ وہ تپ کر گویا ہوا۔ تو میں کون سا تمہیں بھائی بنانے کو مری جا رہی ہوں؟ شکل دیکھی اپنی؟ وہ اس سے زیادہ تپ کر گویا ہوئی۔ آدھی یونیورسٹی کی لڑکیاں مرتی تھیں اس شکل پہ، پتہ کرواؤ کہیں واقعی مر ہی نہ گئی ہوں۔ وہ چٹک کر کہتی اٹھی۔ رجب نے افسوس سے سر ہلایا، پھر اٹھتے ہوئے خولہ کی جیکٹ اٹھائی۔ وہ ابھی یہیں کھڑے کھڑے خالہ کو رشتے ناتے توڑنے کی دھمکی دے گی، پھر خالہ کاپ کو 2-4 سنائیں گی۔ خولہ تب تک دروازے تک جا چکی ہوگی اور رجب بلال کو ہمیشہ کی طرح اس کا پیچھے چھوڑا گیا سامان اٹھا کے اسے گھر جانے تک سمجھانا ہوگا۔ خولہ اگر کہتی تھی کہ وہ اس کا بھائی، ماں اور باپ سب ہے تو وہ ٹھیک کہتی تھی۔ یہ اسی شام کی بات ہے جب سیڑھیوں سے اترتے رجب نے صحن سے کمرے کی طرف جاتی نین تارا کو دوپٹے سے الجھتے دیکھا۔ گلابی رنگ کے ذرا ہلکے کام والے لباس میں وہ شفون کا لمبا دوپٹہ کبھی یہاں سے پکڑتی کبھی وہاں سے۔ یوں ہی سیڑھیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ذرا نظر اٹھائی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نین تارا کے نین لرزے، گال دہک اٹھے۔ دوپٹہ سنبھالنے کا ارادہ ملتوی کرتے اس نے دھڑکتے دل کو سنبھالا، پھر تیزی سے اس کے سامنے سے گزرنے لگی۔ جب وہ کھنکھارا التجا تھی تو وہ 2 قدم رک گئی۔ رخ موڑنے کی غلطی نہیں کی۔ شادی پر جا رہی ہو؟ سائل نے دیکھا جس سے سوال ہوا تھا، اس نے سر ہلا دیا۔ رجب بلال کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ گی بائک پہ؟ اسے یقین تھا وہ مڑے گی۔ اس کا یقین سلامت رہا۔ نین تارا جھٹکے سے مڑی۔ چھوڑنے آپ جا رہے ہیں؟ کوئی اعتراض محترمہ؟ زندگی کے 20 سالوں میں یہ دوسری بار تھا غالباً جب وہ بے تکلفی سے یوں سامنے کھڑا تھا۔ ان کا رشتہ احترام اور جھجک کا تھا۔ یہ 1 ماہ بعد جڑنے والے رشتے کا قبل از وقت اعجاز تھا کہ وہ بے تکلف ہو رہا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی، خولہ ہوتی تو تڑک کے کہتی، نین تھارا تھی تو آواز ہی بمشکل نکلی۔ رجب کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ شوہر کی نافرمانی کرو گی؟ شوہر بن جائیں پھر نہیں کروں گی۔ اسے بس اب جانا تھا۔ رجب اس بار ہنس دیا۔ اونچائی پہ ٹھہرے قدم نیچے آئے، پھر وہ نین تارا کے سامنے رکا۔ چند دن ہے تارا، صرف چند دن۔ محبت کے 4 حرف کو تسبیح میں پرو لو نین تارا۔ رجب بلال نے سالوں پہلے تمہارے نام کی گردان حفظ کی تھی، اب تمہاری باری ہے۔ دھیمے لہجے میں کہتے اس نے نین تارا پر تلسم پھونک دیا۔ زندگی کے 20 سالوں میں یہ پہلا اظہار تھا جو نین تارا نے پہلی بار رجب کے منہ سے سنا تھا۔ زندگی کے 20 سالوں میں یہ پہلا اظہار تھا جس پہ رجب نے نین تارا کے چہرے کو خطرناک حد تک سرخ پڑتے دیکھا تھا۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتا پیچھے ہوا۔ بڑی ظالم ہو تم، دادی سے کہو جلدی باہر آئیں، پھر چچی اور خولہ کو بھی لے کے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ نرمی سے کہتا پلٹ گیا۔ اس سے زیادہ وہ یہاں ٹھہرتا تو دل مزید باتوں پر اکساتا، اور اگر دادی کی نظر اس پہ پڑ جاتی تو ایک جوتا سیدھا اس کی کمر پہ آگے لگتا۔ پیچھے کھڑی نین تارا کا چہرہ اب بھی سرخ تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھٹاک سے بند کرتے یوسف نے دوسری طرف سے نکلتے عبداللہ جہانداد کو دیکھا، پھر ان کے استقبال کے لیے باہر آتے منشی کو دیکھا۔ عبداللہ جہانداد کو عمر کے اس حصے میں جہاں بھی جانے کا کہا جاتا وہ بنا پس و پیش مان جاتے۔ تنہائی واحد شے تھی جس سے وہ خوف زدہ تھے۔ بگڑتی طبیعت کے باعث بدر نے ان کا گھر سے باہر نکلنا بند کروا دیا تھا۔ وہ کہتا نہیں تھا لیکن یوسف جانتا تھا کہ وہ ان کی فکر کرتا ہے۔ تم نے معاملہ دیکھا زمین والا؟ وہ یوسف کے ساتھ چلتے پوچھنے لگے تو وہ اس بار کچھ اکتا گیا۔ بابا بھی نہ جس بات پہ اٹک جائیں پھر مجال ہے جو کوئی انہیں قائل کر سکے۔ مصروف تھا، اس نے جان چھڑانی چاہی۔
وہ زمین کروڑوں کی ہے یوسف، اگر معاملہ میڈیا میں چلا گیا تو تمہارا بھائی پچھتائے گا۔ انہوں نے یوسف کو گھورا۔ اچھا بابا سائی، میں ڈراتا دھمکاتا ہوں اس لڑکے کو، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اس نے گویا ہار مان لی۔ بدر کو ان معاملات سے ڈر نہیں لگتا تھا، وہ عبداللہ جہادات کا حکم بھی نہیں مانا کرتا تھا، لیکن یوسف بدر جیسا نہیں تھا، وہ باپ کا فرما بردار تھا، وہ ہر حکم مان لیا کرتا تھا۔ اس کے تسلی کرانے پر عبداللہ جہادات نے مزید کچھ نہیں کہا۔ منشی ان دونوں تک آ رہا تھا۔ بدر صاحب نہیں آئے؟ منشی عبد القدوس نے کچھ امید بھری نظروں سے پیچھے کھڑی گاڑی کو دیکھا۔ یوسف نے سر نفی میں ہلایا۔ بھائی شہر گئے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ حویلی میں تھا، لیکن اس سے یہ چونچلے نہیں ہوتے تھے، وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کہیں جاتا تھا۔ منشی کچھ مایوس چہرے سے عبداللہ جہادات کو لے جا رہا تھا۔ یوسف کو کوئی کال آ رہی تھی تو وہ وہیں رک گیا۔ موبائل پر کوئی دوسری بات سنتے اس نے نظر ارد گرد گھمائی۔ باہر تھوڑی بہت لائٹنگ کی گئی تھی تو ماحول کسی افسانوی قصے جیسا لگ رہا تھا، اور یہ تبھی تھا جب اس نے گلابی لباس والی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ کچھ گھبرائی، بوکھلائی اور ہراس لگتی وہ گھر کے اندر سے نکلی تھی۔ ایک ہاتھ میں کوئی جوتا اٹھا رکھا تھا۔ تیز رفتاری کا نتیجہ تھا یا بوکھلاہٹ کا کہ توازن بگڑا اور اس نے ساتھ گاڑی کے شیشے کو تھامنا چاہا۔ ہاتھ میں تھامے جوتے کا سرا زور سے گاڑی کے شیشے کو لگا اور شیشہ چھناکے سے ٹوٹا۔ پل بھر کو وہ لڑکی ساکت رہ گئی، پھر بوکھلا کر ارد گرد دیکھا۔ کوئی گاڑی کے پاس نہیں تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹی، پھر اسی بوکھلاہٹ میں دروازے کے ساتھ کھڑے لڑکے کو کچھ کہا۔ یوسف عبداللہ موبائل سے آتی آواز نہیں سن رہا تھا، وہ یک ٹک اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بے اختیاری کا کوئی لمحہ تھا تو وہی تھا، محبت کا آغاز تھا تو یہیں سے تھا، الہام تھا تو وہی تھا۔ نین تارا کو سنتے کاپ نے یوں ہی نظر موڑی تھی جب اسے وہ لڑکا نظر آیا۔ یک ٹک نین تارا کو دیکھتا اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم جاؤ نین، میں بلاتا ہوں رجب کو۔ جلدی کال ملاؤ، دادی کی طبیعت پھر خراب ہونے لگتی ہے، پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں یہ لوگ۔ وہ اسی جھنجھلائے اور بوکھلائے انداز میں واپس پلٹ رہی تھی۔ کاپ کی آنکھوں میں سختی ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا اور جا کے اس لڑکے کو سناتا، جب اسی لمحے رجب بائک روکتا اس کے سامنے ٹھہرا۔ اس کے پیچھے بیٹھی خولا اور چچی اتری۔ نین تارا آئی تھی۔ تمہاری دادی کی شاید طبیعت بگڑ رہی ہے، اس نے رجب کو کہتے سرسری سی نظر خولا پہ ڈالی۔ سبز لمبی قمیض، چوڑی دار پاجامہ، لمبے بازو اور چادر سر پہ رکھے وہ رجب کے ساتھ ٹھہری تھی۔ ارے چھوڑو، ان کو ہر شادی پہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ابھی جا کے کچھ کھانے کو دوں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ خولا کے ہاتھ جھلاتے انداز کو دیکھتے کاپ نے ایک بار پھر نظر موڑی۔ وہ لڑکا اب بھی ان کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اب نظروں کا مرکز رجب تھا۔ وہ کچھ مشکوک ہوا۔ خولا تم اندر جاؤ چچی کے ساتھ، جب فری ہو جاؤ تو چچی سے موبائل لے کے کال کر دینا، میں یہی ہوں۔ کاپ چلو۔ وہ خولا کے ہلتے سر کو دیکھتے بھی وہیں رکا رہا، یہاں تک کہ وہ اندر غائب ہو گئی۔ رجب اسے اندر جاتے دیکھ کاپ کی طرف مڑا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا؟ اتنا خیال بھی مت رکھا کرو رجب، ایسی حفاظت تو کوئی جوہری ہیرے کی بھی نہیں کرتا۔ خولا بلال رجب بلال کے لیے ہیرے سے زیادہ ہے کاپ، میں اس کو لے کے وہمی ہوں، پتہ نہیں شہر کیسے بھیجوں گا اسے۔ وہ واقعی سوچتا تھا کہ اسے خود سے دور کیسے بھیجے گا۔ اتنا بھی مت اس کے لیے پوزیسو ہو، تمہارے بنا اسے مشکل ہوگی۔ میرے بنا مطلب؟ ظاہر ہے کل کلاں کو اسے اگلے گھر بھیجنا ہے، ساری عمر گھر بٹھاؤ گے کیا؟ وہ سرسری سا کہہ رہا تھا۔ فی الحال تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ ابھی کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ آواز پر وہ دونوں یکدم رکے۔ کاپ کی آنکھیں سکڑیں۔ وہی لڑکا۔ آپ کون؟ یوسف عبداللہ۔ تعارف کافی تھا۔ کاپ کا چہرہ سخت اور رجب کا سنجیدہ ہوا۔ کیا بات کرنی ہے ہم سے؟ کاپ کو کچھ برا لگا تھا، کچھ عجیب سا۔ نین تارا کو دیکھتا وہ لڑکا، ان سے کیا بات کرنی تھی؟ آپ سے نہیں رجب، بلال سے بات کرنی ہے۔ وہ ان دونوں سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ رجب کاپ کو دیکھتا آگے ہوا۔ میں ہوں رجب، کہو۔ جانتا ہوں، لیکن بہتر ہوگا اگر ہم اکیلے میں بات کریں تو۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر سر کو خم دیتے آگے بڑھا۔ کاپ کچھ غیر آرام دہ ہوا، لیکن وہ دونوں اس سے فاصلے پہ ٹھہرے تھے۔ کاپ تک ان کی آواز نہیں آتی تھی۔
اگر قریب جائیں تو سنجیدہ چہرے والا یوسف سامنے کھڑے لڑکے کو کچھ کہہ رہا تھا۔ بدر عبداللہ کے خلاف کیس تم نے دائر کیا ہے؟ تو کیا بدر عبداللہ مجھ سے ڈر گیا ہے جو اپنے بھائی کو بات کرنے کے لیے بھیج دیا؟ رجب تمسخر سے مسکرایا۔ بدر بھائی نے تمہارے لیگل نوٹس کو کھولنے تک کی زحمت بھی نہیں کی ہے لڑکے۔ میں بات ان کے کہنے پہ نہیں، ان کے علم میں آئے بغیر کر رہا ہوں۔ اور اپنے بھائی کے علم میں لائے بغیر وہ کون سی بات ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو؟ یوسف نے سینے پہ بندھے ہاتھ ہٹاتے ایک ہاتھ جیب میں ڈالا۔ اگر سچ کہوں تو مجھے یقین ہے تم کیس نہیں جیتو گے۔ بدر بھائی کو ہرانا ناممکن ہے، لیکن میں صرف اپنے باپ کے کہنے پر تم سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ اگر معاملہ بدر بھائی کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ اسے اپنے طریقے سے حل کریں گے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ کیس واپس لے لو، کیونکہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ تم اسے نہیں جیت سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ میں اسے جیت سکتا ہوں، اسی لیے ہی کیس دائر کیا ہے۔ اپنے بھائی سے کہو عدالت میں آ کے میرا سامنا کرے، کیونکہ اپنے باپ کی زمین اب میں تم لوگوں کے پاس نہیں رہنے دوں گا۔ اسے جیسے بدر نام کی اس دھمکی سے ڈر نہیں لگا تھا۔ یوسف ہلکا سا مسکرایا۔ تم بدر بھائی کو ہلکے میں لے رہے ہو۔ تمہارا بھائی مجھے ہلکے میں لے رہا ہے۔ اس سے کہو شرافت سے میری زمین مجھے واپس کر دے، ورنہ رجب بلال کیا کیا کر سکتا ہے وہ ابھی نہیں جانتا۔ وہ یوسف پر ایک آخری نظر ڈالتا پلٹ گیا، گویا اس کی جانب سے ملاقات ختم ہوئی۔ یوسف نے اس کے جانب پر سر جھٹکا۔ اسے بس بابا کو بتانا تھا کہ اس نے لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کی نظر پلٹ کر گاڑی تک گئی۔ ٹوٹ چکا شیشہ، وہ نہیں جانتا تھا کیوں، لیکن وہ مسکرا دیا۔ چھم سے وہی گلابی لباس والی لڑکی کی شبیہ آنکھوں میں لہرائی۔ ان سے ذرا سا دور واپس آؤ تو رجب کے ساتھ چلتے کعب نے مڑتے یوسف کو دیکھا، پھر رجب کو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہ کیس واپس لے لوں، ورنہ ابھی میں ان لوگوں کو جانتا نہیں ہوں۔ تم غلط جگہ ہاتھ پھنسا بیٹھے ہو رجب۔ کعب کو فکر ہوئی۔ لوگ غلط ہیں میں مانتا ہوں، لیکن میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ زمین میرے باپ کی ہے کعب، وہ زمین میری بہن کے اور میرے خواب پورے کرے گی، اور اس زمین کے لیے میں اب مر بھی سکتا ہوں۔ اس نے کچھ مضبوطی سے کہا تھا، کچھ زیادہ ہی مضبوطی سے، اس قدر مضبوطی سے کہ کعب کو یقین ہو گیا وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ قدیم سرخ حویلی کے صحن میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا بدر ہاتھ میں کچھ کاغذ اٹھائے ہوئے تھا جب اس کے سامنے کوئی آ کے رکا۔ بابا سے آپ نے 20 لاکھ روپے لیے تھے چچا۔ میں جاننا چاہوں گا کیوں؟ وہ بنا سر اٹھائے بولا تو اس کے سامنے کھڑے خاقان نے پہلو بدلا۔ ہریرا کو میں نے کل خود اچھی خاصی رقم بھیجی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور پرسکون نظروں سے انہیں دیکھا۔ کوئی دوسرا بہانہ بنائیں۔ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بولوں گا؟ خاقان کا چہرہ سرخ ہوا۔ مجھے عبداللہ جہاں داد سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ ہاں مجھے یقین ہے آپ جھوٹ بولیں گے۔ تم مجھ سے حساب کتاب مانگنے کی اوقات نہیں رکھتے بدر۔ بدر کی آنکھوں میں کچھ سختی ابھری، قمیص کا دامن جھٹکتے وہ اٹھا اور خاقان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ان سے قد میں لمبا تھا۔ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں وہ میرے باپ کا ہے۔ جس گھر میں رہ کے آپ جس کا کھا رہے ہیں وہ میں ہوں۔ جو آپ کے بیٹے کی باہر کی تعلیم کا خرچ برداشت کر رہا ہے وہ بھی میں ہوں۔ جس کے خرچے پہ آپ کی بیٹی شہر کی مہنگی ترین یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے وہ بھی میں ہوں۔ جو آپ کی فضول کی عیاشیوں پہ پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ بھی میں ہوں۔ اور میں بدر عبداللہ ہوں خاقان چچا۔ میں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں جسے آپ بے وقوف بنا لیں گے، نہ میں اپنے بھائی جیسا ہوں جسے آپ کے سامنے بولنے سے ڈر لگے۔ اگر میں آپ کو پال رہا ہوں تو آپ مجھے جواب دیں ہیں، اس لیے اگر میں کچھ پوچھوں تو جواب دیا کریں، کیونکہ پھر مجھے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ الفاظ سیدھا جوتے کی طرح خاقان کے چہرے پہ لگے تھے۔ اہانت کے مارے ان کا چہرہ غضبناک ہوا۔ مجھ سے ادب سے بات کرو بدر۔ اس سے پہلے آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں۔ ادب تو میں اپنے باپ کا بھی بنا کسی وجہ کے نہ کروں۔ آئندہ۔ وہ آگے کو ہوا اور ان کی آنکھوں میں سختی سے دیکھا۔ میرے باپ کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کے ان سے پیسے نکلوانے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ
ان کے اکاؤنٹس اب میں بھی ان کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شکور، فائلز میرے کمرے میں پہنچا دو۔ ملازم کا حکم دیتے وہ خاقان کے سرخ چہرے کو دیکھتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج سے سیڑھیوں اور سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے عبداللہ جہانداد کے کمرے کے سامنے رکتے اس نے آہستہ سے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھے تھے، ہاتھ میں موبائل تھا جس پر وہ کوئی ٹاک شو دیکھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ سر اٹھایا۔ آپ کا اکاؤنٹ میں شیئر کروں گا آج سے، میری اجازت کے بغیر 1 روپیہ بھی کسی کو دینے سے اجتناب کیجیے گا۔ ان کے سامنے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا تو عبداللہ جہانداد کے چہرے پر برہمی ابھری۔ انہیں آج کل پل میں غصہ آتا تھا۔ اپنے باپ پہ نظر رکھو گے اب؟ بالکل، تاکہ آپ اٹھ کر کسی کو بھی میری جائیداد نہ دے دیں۔ یہ سب میں نے کمایا تھا۔ وہ غصے سے کھڑے ہوئے۔ 10 منٹ بابا، 10 منٹ لگیں گے مجھے سارا حساب کتاب آپ کے سامنے رکھنے میں کہ وہ کون سی جائیداد ہے جو آپ نے کمائی ہے۔ تم اب حد سے بڑے ہو بدر، بھولو مت باپ ہوں تمہارا۔ وہ غصے سے گرائے۔ بدر چند لمحے ان کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ سرمئی آنکھیں جیسی اس کی تھیں، وہی قہر، وہی روب، وہی غصہ اور وہی تمکنت۔ کاش میں بھول جاتا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ وہ کچھ ایسے لہجے میں بولا تھا کہ پل بھر کو عبداللہ جہانداد چپ رہ گئے۔ بدر، کاش میں بھول جاتا بابا کہ آپ میرے باپ ہیں جنہوں نے کبھی اپنے باپ ہونے کا فرض نہیں نبھایا۔ کاش میں بھول جاتا کہ آپ میری ماں کے شوہر ہیں جو آپ کی وجہ سے میرے سامنے مری تھی۔ اس کی آواز کانپی۔ سیڑھیوں پہ پھیلا خون یاد آیا، سرخ رنگ، نفرت کا رنگ۔ آپ اس دن ان کی بات سن لیتے تو وہ تیزی سے نیچے اترنے کی کوشش نہ کرتی، نہ ان کا پاؤں پھسلتا، نہ وہ گرتی، نہ وہ مرتی۔ کاش میں آپ کا بیٹا نہ ہوتا۔ عبداللہ جہانداد کو لگا سانس ان کے سینے میں کہیں اٹک گیا ہے۔ اولاد کی نفرت وہ آخری شے تھی جو وہ اس عمر میں چاہتے تھے۔ وہ میری وجہ سے نہیں مری تھی، انہوں نے وضاحت دینا چاہی۔ وضاحت کرنے میں دیر کر دی آپ نے۔ مجھے احساس ہے میں غلط تھا، لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ وہ یکدم خوف زدہ نظر آنے لگے۔ یہ خوف نہیں تھا، یہ بیماری تھی جس میں وہ طویل عرصے سے مبتلا تھے۔ وہ کروفر اور شان کہیں کھو گئی تھی۔ عبداللہ جہانداد اب ایک مریض تھا۔ جی بابا، اب سب ٹھیک ہے۔ اب سب ٹھیک ہے کیونکہ اب مجھے اور یوسف کو آپ کی ضرورت نہیں رہی۔ پشت پر بندھے ہاتھ اس نے سختی سے بند کر رکھے تھے۔ میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں بیٹے۔ بہت شکریہ، لیکن اب اس محبت کی نہ ضرورت ہے نہ احساس۔ وہ پلٹ گیا۔ پلٹتے ہوئے وہ جانتا تھا اسے اس محبت کی ضرورت بھی تھی اور احساس بھی، لیکن کم از کم وہ اپنے باپ کو یہ بات نہیں بتا سکتا تھا۔ مارکیٹ سے نکلتے اس نے زندگی میں دوسری بار وہ وجود دیکھا تھا، سفید چادر میں لپٹا سیاہ کپڑوں والا وجود۔ یوسف کے قدم رکے۔ سڑک کی دوسری طرف وہ 2 خواتین کے ساتھ ٹھہری تھی، ایک لڑکی جسے وہ اس دن شادی پہ دیکھ چکا تھا، ایک خاتون اور ایک چھوٹا بچہ ساتھ تھا۔ اس کا بے ساختہ دل چاہا کہ ان کو گاڑی میں بیٹھنے کی آفر کرے، لیکن اسے جواب کا اندازہ تھا تو خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بات ہو گئی آپ کی یوسف صاحب؟ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے رک کر منشی کو دیکھا۔ ہو گئی ہے۔ بدر بھائی کا نام سنتے ہی وہ مان گئے۔ کل آ کر لے جانا جتنی بوریوں کی ضرورت ہو، کوئی تم لوگوں کو نہیں روکے گا۔ چلیں شکر ہے، ورنہ خات کا تو یوں قحط پڑا ہے ملک میں کہ بس۔ کون سا قحط منشی جی؟ اس نے سر جھٹکا۔ اپنے فائدے کے لیے شارٹیج کا کہہ دیتے ہیں ڈیلرز۔ جو مال 5 کا بک رہا تھا اب 10 کا بکے گا۔ بزنس ہے سب کا، بزنس ہے سب۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جب یوں ہی رکا، نظر سڑک پہ گئی۔ وہ تینوں خواتین اب تک وہیں ٹھہری تھیں۔ اس نے مڑ کر منشی کو دیکھا۔ ان خواتین کو جانتے ہو؟ منشی عبدالقدوس کی نظر یوسف کی اشارہ کی گئی جگہ پہ گئی۔ جی۔ آنکھوں میں کچھ غیر آرام دہ تاثر ابھرا۔ یوسف یوں سڑک پہ کھڑی خواتین کا پوچھنے والا مرد تو نہیں تھا۔ گاؤں کی ہے نا؟ جی۔ جا کے پوچھو ان سے، اگر گاڑی کی ضرورت ہے تو گارڈز کو کہو دوسری گاڑی خالی کر دیں۔ وہ کچھ متذبذب سے یوسف کو دیکھتے سڑک پار کرتے ان تک گئے۔ یوسف گاڑی میں بیٹھا کوہنی شیشے پر جمائے انہیں دیکھنے لگا۔ نظر صرف اسی ایک لڑکی پہ جمی تھی
چند لمحے گزرے تھے جب کوئی 2 لڑکے موٹر سائیکل پہ ان کے ساتھ آ کے رکے۔ یوسف کی آنکھوں میں کچھ ناگواری سی ابھری۔ رجب اور وہ دوسرا لڑکا۔ اس نے سیٹ پر غیر آرام دہ پہلو بدلا۔ سڑک پر کھڑے کعب کی منشی کی بات سنتے نظر اس کی طرف آئی تو یوسف نے رخ موڑ لیا۔ چند لمحے گزرے اور منشی واپس آیا۔ ان کو ضرورت نہیں ہے سر۔ ٹھیک ہے۔ سنیں، منشی عبدالقدوس جو پلٹ رہے تھے رک کر یوسف کو دیکھا۔ یہ لڑکے کون ہیں؟ ان خواتین کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ جیسے یوں ہی سرسری سا جاننا چاہ رہا تھا۔ یہ رجب بیٹا ہے اور دوسرا کعب۔ رجب کی شادی کی شاپنگ وغیرہ کرنے آئے ہوئے ہیں سب۔ آپس میں چچا زاد ہیں۔ یوسف کی نظر سڑک کے پار گئی۔ رجب کسی رکشے کو روک کر سامان اٹھاتے ہوئے ان خواتین کو بٹھا رہا تھا۔ سامان رکھتے ایک نظر پیچھے بیٹھی سفید چادر والی پر ڈالی۔ وہ ایک نظر یوسف کو بے چینی سی ہوئی۔ کس سے ہو رہی ہے شادی رجب کی؟ یہ سفید چادر والی سے، نین تارا بیٹی سے۔ اور کسی نے دل کو یکدم ہر شے سے بیزار کر دیا۔ ہر منظر خالی ہو گیا۔ وہ لڑکا پلٹ رہا تھا۔ پیچھے بیٹھی سفید چادر والی نین تارا نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ نظر، وہی ایک نظر، اور یوسف عبداللہ نے جان لیا کہ محبت کی کہانی اس سے پہلے کسی اور کی لکھی جا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، بیٹھیں آپ، دیر ہو رہی ہے ہمیں، وہ اکتائے انداز میں بولا۔ دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ ایک نظر، بس وہی ایک نظر۔ اس نے دوبارہ دوسری نظر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ نظر اس کی ہر نظر کو روک گئی تھی۔ کھیتوں میں کام کرتے مزدوروں کو دیکھتے رجب نے ایک اچٹتی نگاہ کعب پہ ڈالی جو کب سے موٹر سائیکل کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجال ہے کہ وہ چل جائے۔ وہ لوگ بازار سے واپس جا رہے تھے لیکن راستے میں کعب کی موٹر سائیکل ہی جواب دے گئی۔ بیچ دو اسے۔ اب تم کہو گے کہ دوسری لے لو۔ اسے بیچنے کی ہمت ہے لیکن نہیں لینے کی اوقات نہیں ہے۔ اس نے تھک کر بائک سیدھی کی اور گھسیٹتے ہوئے چلنے لگا۔ رجب اس کے ساتھ ہو گیا۔ ہر وقت شکوہ کیوں کرتے رہتے ہو؟ اچھی خاصی رقم آتی ہے زمینوں سے، پھر جاب بھی ڈھونڈ رہے ہو تم۔ شکوہ جائز نہیں ہے کیا میرا؟ پچھلے چند ماہ سے ہر دوسری تیسری جگہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، کیا بنا؟ اس ملک میں وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کے پاس یا تو دولت ہو یا طاقت۔ میرے پاس دونوں نہیں ہیں۔ وہ تلخ ہو رہا تھا۔ زمینیں ہیں تم لوگوں کی۔ رجب نے کچھ کہنا چاہا جب کعب نے اس کی بات کاٹ دی۔ ان زمینوں سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے تم بھی جانتے ہو۔ میں تمہاری طرح ساری عمر ان زمینوں پہ نہیں رہنا چاہتا رجب۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی اپنی مٹی سے محبت ہے، لیکن ہم ساری عمر کسان بن کے تو نہیں رہ سکتے۔ تمہیں کسان ہونا برا لگتا ہے؟ مجھے حقیر لگتا ہے۔ تم جانتے ہو یہ کیسی عجیب بات ہے جب ہم اپنے شہر کے دوستوں کو بتائیں کہ ہم کسان ہیں۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ رجب نے ہاتھ جیب میں ڈالتے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی حقارت کی بات ہے۔ میں کسان ہوں تو میں بادشاہوں کے بیچ بیٹھ کے فخر سے بتا سکتا ہوں۔ میں سرائیکی بولتا ہوں تو انگلش بولنے والوں کے سامنے اعتماد سے سرائیکی بول سکتا ہوں۔ میں دیہات میں رہتا ہوں تو میں خوشی سے اپنا ایڈریس اپنے DHA میں رہنے والے دوستوں کو دے سکتا ہوں۔ اگر تم اپنے مقام پر شرمندہ ہو تو تمہیں وہ مقام چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ مقام تمہارے جیسا بوجھ مزید برداشت نہ کرے۔ کعب نے کچھ خفا انداز میں اسے دیکھا۔ بندے کو اتنا صاف کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے مقام پر شرمندہ نہیں ہوں، میں صرف ترقی چاہتا ہوں، اور وہ ترقی تمہیں بنا اپنا مقام چھوڑے بھی مل سکتی ہے۔ میرے پاس یونیورسٹی کی طرف سے لیکچرر کی جاب آفر تھی، میں نے چھوڑ دی کیونکہ میں وہاں کھڑے ہو کر لیکچر دینے کے بجائے یہاں عملاً کسانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی فصل کے ساتھ کیا کیا نقصان کر رہے ہیں۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں کسان ہوں۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ شہر میں پکنے والے آٹے کو میں اگا کے بھیجتا ہوں۔ اگر تم شرمندہ ہو تو گاؤں چھوڑ دو۔ اور باتوں میں رجب بلال سے کون جیت سکتا تھا؟ کعب نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اسے رجب سے ان باتوں پہ بحث نہیں کرنی تھی۔ وہ چپ چاپ چلتا رہا۔ چند لمحے گزرے جب اسے قریب سے آواز سنائی دی۔ میڈم ساتھ؟ سر جھکا کے چلتا کعب مسکرایا، پھر جھکا سر اٹھا کے رجب کو دیکھا۔
مٹھی ذات، اور وہ دونوں ہنس دیے۔ جو تلخی ہوا میں گھلی تھی وہ ختم ہو گئی۔ منہ مت بنایا کرو، زہر لگتے ہو۔ رجب نے بازو اس کی گردن میں گھسایا۔ پیچھے ہٹ۔ کعب نے کچھ خفگی دکھانی چاہی۔ ایک ہاتھ اب بھی موٹر سائیکل کھینچ رہا تھا۔ شادی ہونے والی ہے، تمہاری حرکتیں درست کرو اپنی۔ کیسی حرکتیں ہیں میری؟ اچھی خاصی جنت الفردوس جانے والی حرکات ہیں۔ بالکل۔ حوض کوثر پہ پانی پلانے کی ذمہ داری تمہیں ہی تو دینی ہے، ورنہ اعمال تو خالص جہنمیوں والے ہیں۔ وہ تپا۔ قدر کر لو بیٹا میری، کسی دن شکل دیکھنے کو ترسو گے۔ رخصت ہو کے تو جیسے تم جا رہے ہو نا۔ اس نے رجب کے بازو ہٹائے۔ رخصت تو خیر سے تارا بھی نہیں ہوگی، ایک کمرہ ہی شفٹ کرنا ہے بس۔ اس ذکر پر جیسے اس کی آنکھوں میں جگنو برس جاتے تھے۔ خوش ہو لے بیٹا، شادی کے بعد روئے گا۔ میرے جیسوں کا رونا نہیں بنتا، رونا ان کا بنتا ہے جن کے نصیب میں خولا جائے گی۔ وہ ہنسا۔ کعب نے نظریں چرائیں۔ پہلے ڈھونڈ تو لو اس بد نصیب کو جس کے ساتھ نصیب پھوڑنا ہے اس کا۔ ڈھونڈ لیا ہے۔ موٹر سائیکل پہ جمے کعب کے ہاتھ اور سڑک پہ چلتے قدم بیک وقت رک گئے۔ سانس رکا اور رکا ہی رہ گیا۔ کون؟ چچی کی بھابھی ہیں، ان کا کوئی بھانجا ہے ذوالفقار، انہوں نے چچی سے رشتے کی بات کی ہے۔ وہ عام سے انداز میں بتا رہا تھا اور کعب عباس کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ تم نے ہاں کر دی؟ سوچ رہا ہوں ابھی۔ کر دو گے؟ اور تمہارے خوابوں کا کیا؟ اس کا دل کیا رجب منع کر دے، کاش وہ کرتے، کاش۔ شادی تھوڑی کریں گے یار، ابھی صرف منگنی یا زیادہ سے زیادہ نکاح ہی کریں گے۔ لڑکا اسلام آباد میں ہوتا ہے، کسی پرائیویٹ سیکٹر میں اچھی جاب پہ ہے، انہیں خولا کے آگے پڑھنے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ رشتہ اچھا ہے تو میں سنجیدہ ہوں، اگر انہوں نے خولا کے پڑھنے پہ اعتراض کیا تو میں فوراً منع کر دیتا۔ اس نے موبائل پر سے نظریں ہٹا کے کعب کو دیکھا، پھر ٹھٹکا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ کعب نے فوراً چہرے کے تاثرات درست کیے۔ خولا کو منظور ہے؟ اس نے میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا سب۔ کعب عباس کا دل کیا سب تہس نہس کرتے۔ زندگی کے مصائب میں ایک وہی تو تھی جو چین کا وقت لگتی تھی، اگر وہ چھن گئی تو وہ کیا کرے گا؟ رجب اب اسے کوئی اور بات بتا رہا تھا اور کعب عباس جھکے سر کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ اسے ایک بار خولا سے بات کرنی چاہیے، لازماً کرنی چاہیے۔ دوسری سیڑھی کے وسط میں بیٹھی لڑکی، اس نے لمبے بال کھول رکھے تھے، ناک کی لونگ سامنے سے آتی سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی، سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی، اور وہ چہرے پر کچھ خفگی لیے سامنے کھڑی لڑکی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جب اسے دروازے سے رجب آتا دکھائی دیا، خفا چہرہ مزید خفا ہوا۔ آئندہ میری توبہ ہے، جب میں سمرین باجی کے سامنے گئی تو اپنی بہنیں کام نہیں کرتی اور مجھے سناتی ہیں۔ اس نے آواز مزید بلند کی تاکہ رجب کو سنا سکے۔ اس نے سن لی تو کچھ اچنبھے سے ان دونوں تک آیا۔ کیا ہوا؟ سیڑھی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی نین تارا گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ خولا نے دنیا جہان کی خفگی چہرے پر سجائی۔ سمرین باجی مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ جوان جہان لڑکی کو گھر کے کام کرنے نہیں آتے، یہ وہ یہ، اور اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ وہ سچ ہی تو کہہ رہی ہیں۔ وہ جو سمجھی تھی کہ بھائی اس کی طرفداری کرے گا تو صدمے سے جم گئی۔ وہ مجھے باتیں سنا رہی تھی بھائی۔ اس نے دوبارہ شکایت لگانی چاہیے کہ شاید رجب پہلے غلطی سے یہ سب کہہ گیا تھا۔ صحیح سنا رہی تھی۔ نین تارا بھی تو ہے جسے گھر کے سارے کام آ جاتے ہیں، باقی لڑکیاں بھی تو ہیں۔ پھوڑ پن قابل فخر چیز نہیں ہے، یہ قابل ترس چیز ہے۔ تعریف بلا واسطہ تھی، لیکن نین تارا کے گال سرخ ہوئے۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ وہاں سے ہٹ جائے، لیکن خولا تڑک کے اٹھی۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لڑکیاں ساری عمر گھر کے کام کرتی رہیں، اور اگر انہیں ایک دو کام کرنے نہیں آتے تو کیا ان کی بے عزتی کی جائے؟ اب تم غلط مطلب لے جاؤ۔ اس نے افسوس سے خولا کو دیکھتے سر ہلا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر عورت کو اپنے گھر کا کام اپنے لیے کرنا آنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کو گھر کے کام نہیں کرنے چاہیے، کم از کم اتنا تو ہر مرد کو باعزت ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے بھی کسی عورت کو نہ ڈھونڈتا پھرے، اور مردوں کے لیے نہ صحیح کم از کم اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے ہی لڑکیوں کو گھر کے کام کرنے آنے چاہیے۔
کیا یہ اچھی بات ہے کہ آپ کی ماں آپ کے سامنے گھر کے کام کر رہی ہوں اور آپ آرام سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں؟ اس نے خولہ کو کچھ شرم دلانی چاہی۔ اسے نہیں آئی، اس کا قصور نہیں ہے۔ بالآخر نین تارا کو ٹوکنا پڑا، نظر اٹھانے سے البتہ اس نے گریز ہی کیا تھا۔ رجب کی نظر اس پہ گئی۔ پھر کس کا قصور ہے؟ وہ آج کل اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ سمرین باجی ہی کچھ زیادہ بول گئیں۔ زیادہ نہیں، بہت زیادہ بول گئیں۔ خولہ نے مزید بھڑکانا چاہا۔ وہ دل کی اچھی ہے خولہ، بس زبان کی ذرا تیز ہے۔ وہ دل کی بھی اچھی نہیں ہے نین۔ جس کی زبان اچھی نہ ہو اس کا دل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ایسی بات بھی نہیں ہے خولہ، خود کو ہی دیکھ لو، کتنی تیز زبان ہے تمہاری، دل تو اچھا ہے نا؟ رجب نے بات ہنسی میں اڑانی چاہی۔ نین تارا مسکرا دی لیکن خولہ نہیں مسکرائی۔ کم از کم میں منافقت نہیں کرتی بھائی، کم از کم میں کسی کا دل دکھانے والی باتیں بھی نہیں کرتی۔ لوگ کہتے ہیں فلاں دل کا اچھا ہے، بس زبان کا ذرا تیز ہے۔ اس فلاں سے کہیں وہ بھلے ہی دل کا برا بن جائے لیکن زبان کا اچھا رہے۔ وہ فلاں ہم سے اپنے دل سے نہیں زبان سے بات کرتا ہے۔ دل سے گفتگو کرتا تو اس کے دل کا اچھا ہونا اچھا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے سیڑھیوں سے اترتی اندر بڑھ گئی۔ رجب لمحہ بھر کو چپ رہ گیا، پھر نین تارا کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ سمرین باجی نے واقعی سخت بات کہی تھی۔ وہ جھکے سر سے کہنے لگی۔ کیا کہا تھا؟ یہ کہ ماں ہوتی تو تمیز سکھاتی خولہ کو، لیکن ماں تو اس کے پیدا ہوتے ہی مر گئی۔ رجب کا دل کسی نے زور سے مٹھی میں بھینچا۔ لمحہ بھر کو وہ نین تارا کو دیکھتا رہ گیا، پھر دھیمے قدموں سے خولہ اور نین تارا کے مشترکہ کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ باہر رک کر کھنکھارا، پھر اندر داخل ہوا۔ خولہ سامنے بیٹھی تھی، چارپائی پر، نظریں نیچے جمی تھیں، چہرے پر اذیت تھی۔ لوگ تو بولتے رہتے ہیں خولہ، ان کے بولنے کا کیا برا منانا؟ وہ نرمی سے کہتا اس کے سامنے آیا۔ لوگوں کو بولنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ رجب اس کے سامنے رک گیا، پھر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ تم ہرٹ ہوئی ہو؟ بہت۔ رونا آ رہا ہے؟ بہت زیادہ۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ رونا چاہتی ہو؟ رو لوں؟ میرے سامنے مت رونا۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اسے اعتراف تھا خولہ بلال کے آنسوں وہ برداشت نہ کرتا۔ وہ بیٹی، بہن، دوست سب تھی۔ آپ باہر چلے جائیں۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی۔ تاکہ تم رو سکو؟ تاکہ آپ مجھے روتے ہوئے دیکھ نہ سکیں۔ رجب اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھا۔ خولہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ رو دی ہچکیوں سے، بچوں کی طرح۔ وہ منہ پھٹ تھی، زبان دراز تھی، بہادر تھی، لیکن رجب بلال کے سامنے ایک 5 سال کی بچی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ میری پیدائش کے اگلے دن چلی گئیں، لیکن اس میں میرا کیا قصور؟ مجھے تو ان کی محبت بھی نہیں ملی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ تم سے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے محبت کرتی تھی خولہ؟ وہ اس کا سر تھپک رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں منہ پھٹ ہوں، زبان دراز بھی، بدتمیز بھی، پھوڑ بھی، کام چپ کر کے سنے مجھے، اس نے شوں شوں کرتے غصے سے کہا تو رجب سر ہلا گیا۔ یہ سب بھی ہوں، لیکن میرے پاس دل بھی تو ہے، اسے برا بھی تو لگتا ہے، اسے اچھا لگنے کی خواہش بھی تو ہے، لیکن نہیں، سب کو لگتا ہے خولہ ڈھیٹ ہے جسے کسی شے سے فرق نہیں پڑتا۔ خولہ بے حس ہے جسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ ماں بیٹی کی پہلی سہیلی ہوتی ہے، اور میری سہیلی مجھ سے پہلے ہی دن چھین لی گئی۔ اگلے کئی لمحے وہ روتی رہی اور رجب اس کا سر سہلاتا رہا، بہت نرمی سے، محبت سے۔ کچھ دیر بعد وہ چپ ہوئی تو سر اٹھاتے چہرے پر ہاتھ رگڑا۔ رو لیا؟ جی، اس نے سر ہلا دیا۔ مزید رونا ہے؟ فی الحال نہیں۔ اس نے گال رگڑا۔ جب رونا ہو تو بتا دینا، میں کاندھا پیش کر دوں گا، لیکن کسی دوسرے کے سامنے مت رونا۔ آپ مجھے پتھر دل بنا رہے ہیں۔ اس نے خفا نگاہیں رجب کی طرف موڑ دیں۔ میں تمہیں مضبوط بننا سکھا رہا ہوں، یاد رکھنا خولہ۔ جو عورتیں ظالم مردوں کو موقع دیں کہ وہ انہیں رلائیں، پھر وہ ساری عمر روتی ہیں۔ کوئی ہمیں کیوں رلائے گا؟ آپ مرد ہیں نا ہمارے محافظ؟ اس نے سرخ آنکھیں مزید رگڑ کر صاف کیں۔ تمہارا محافظ تمہارا باپ تھا، وہ نہیں رہا۔ تمہارا محافظ میں ہوں۔ میں نہ رہا تو تمہیں کم از کم معلوم ہونا چاہیے کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ایسے تو نہ کہیں۔ اس کا دل دہل گیا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔
موت کا پتہ نہیں چلتا خولا، وعدہ کرو خود کو ہارنے نہیں دو گی، مضبوط بنو گی، جو تمہیں رلائے گا اسے رونا پڑے گا۔ خولا نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی، پھر اپنا ہاتھ رجب کے ہاتھ پہ رکھا۔ وہ مسکرا دیا، اٹھتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ جیویں تے 100 سال جیویں، بریکٹ جیو اور 100 سال جیو۔ ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس نے خولا کے بکھرے بال مزید بکھیر دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، رجب فوراً باہر نکل گیا۔ لبوں پہ شرارتی سی مسکراہٹ ابھری، نظر سیڑھیوں پر گئی لیکن وہ خالی تھیں۔ موبائل نکالتے اس نے کوئی نمبر ملانا چاہا جب گھر کے اندر داخل ہوتے بچے سے ٹکر ہوتے ہوتے بچی، دھیان سے، اتنی بھی کیا تیزی؟ وہ بچے کو پچکارتے ہوئے پوچھنے لگا جو ہڑبڑا گیا تھا، سوری بھیا، یہ خولا کو دینے تھے۔ گاؤں کا ہر دوسرا بڑا چھوٹا اسے خولا کہہ کے بلاتا تھا۔ مجال تھی جو کوئی آپی باجی بول دے۔ سخت زہر لگتے تھے خولا کو یہ الفاظ۔ یہ خولا نے منگوائے ہیں، دو مجھے۔ نیلا شاپر اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ تو لڑکے نے جھٹ شاپر آگے کیا، پھر فوراً باہر بھاگا۔ رجب نے شاپر کھولا۔ نمکو، پاپڑ، بسکٹس، چاکلیٹ، ہر الم گلم سامان اندر رکھا تھا۔ یہ خولا بینا کیا کیا کھاتی رہتی تھی۔ اب پڑی ہوگی شام کو بستر پہ روتے ہوئے کہ پیٹ میں درد ہے۔ اور تبھی اسے وہ سفید کاغذ نظر آیا۔ کچھ اچنبھے سے اس نے وہ لفافہ اٹھایا، خیال تھا کہ شاید اسی پہ خولا نے سامان لکھ کے دیا ہوگا، لیکن کھولنے پر احساس ہوا وہ کچھ اور تھا، جو کسی نے خولا بلال کے نام لکھا تھا۔ وہ خط تھا جو کسی نے خولا بلال کے نام لکھا تھا۔ لو لیٹر، صاف اور واضح انگلش میں لکھا ہوا۔ وہ رجب بلال نے شروع سے لے کے آخر تک اس خط کو پڑھا۔ پہلے پہل آنکھوں میں بے یقینی اتری، پھر غصہ، طیش اور اختتام پر اس کا ماتھا طیش سے سرخ ہو چکا تھا۔ سامان وہیں پٹکتے وہ جھٹ سے دروازے کی طرف بڑھا۔ بچے کینچے لیے گلی میں کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ تیزی سے اس لڑکے تک پہنچا جو سامان لے کے آیا تھا۔ یہ کس نے دیا ہے تمہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ لڑکا گڑبڑایا۔ وہ چوک پہ بیٹھا تھا، نام نہیں آتا۔ کون تھا چوک پر؟ سیاہ جیکٹ والا لڑکا تھا۔ اس سے زیادہ نہ رجب کو کچھ پوچھنے میں دلچسپی تھی نہ اسے پوچھنا تھا۔ طیش، غصہ، غیرت، ہر جذبے سے پر وہ چوک کی طرف بڑھا۔ فاصلہ چند قدموں کا تھا، سو چند قدموں میں طے ہو گیا۔ چوک پر کئی مرد بیٹھے تھے لیکن سیاہ جیکٹ صرف ایک کی تھی۔ رجب کے قدم وہیں رک گئے۔ کرسیوں پہ بیٹھے 4 مرد، 3 نے شلوار قمیض پہن رکھے تھے اور ایک نے جینز پر شرٹ اور جیکٹ۔ جیکٹ والا لڑکا ہنستے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ کعب؟ اس کے لب بے یقینی سے پھڑپڑائے۔ کئی لمحے وہ ساکت سا کھڑا رہ گیا۔ اسے یاد آیا گاؤں میں اتنی اچھی انگلش صرف 3 لوگوں کی تھی کہ انگلش میں کوئی خط لکھا جا سکے، رجب، کعب اور ان دونوں کی مدد سے انگلش سیکھنے والی خولا۔ اس کی نظریں اس خط پہ گئیں۔ اس خط میں لکھے الفاظ پر اور طیش کا ایک طوفان تھا جو اس کے اندر اٹھا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہ کعب کے سر پہ پہنچا اور گریبان سے پکڑ کے اسے کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس قدر گھٹیا حرکت کرنے کی؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ گریبان سے پکڑ کے اسے جھٹکا دیتے وہ گرایا۔ لمحہ بھر کو کعب کو سمجھ نہیں آئی کیا ہوا تھا۔ پھر اس نے بے یقینی سے اپنے گریبان پہ رکھے ہاتھ دیکھے۔ رجب، کس قدر گھٹیا انسان نکلے تم کعب! بھائی سمجھتا رہا میں تمہیں، اور تم نے میرے گھر پہ نظر رکھی، میرے گھر پہ نظر رکھی ہوئی تھی۔ غیرت ہے تمہارے اندر؟ اس نے گریبان چھوڑتے ہاتھوں کا مکہ بنا کے کعب کے منہ پہ مارا۔ وہ لڑکھڑایا، پھر سیدھے ہوتے رجب کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ارد گرد اکٹھے ہوتے مردوں کو دیکھ وہ دبی دبی آواز میں چلایا، بکواس میں کر رہا ہوں؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ بکواس لکھنے کی؟ اس نے پٹک کر وہ خط کعب کے منہ پہ مارا، پھر آگے کو بڑھتے ایک اور مکہ اس کے منہ پہ مارا۔ اس بار کعب کے اندر ابال اٹھا۔ اس نے بنا لحاظ کیے ایک جوابی مکہ رجب کو مارا۔ جوابی وار زیادہ شدید تھا۔ رجب کے گال سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ ہوش میں ہو تم؟ کس طرح کی بکواس کیے جا رہے ہو؟ اس بار کعب عباس کا ہاتھ رجب کے گریبان پہ پڑا تھا۔ رجب نے جواباً زور سے ایک تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا
اور یہ آخری شے تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ کعب کا دماغ کھول اٹھا۔ غصے کی انتہا تھی جب اس نے رجب کی گردن پکڑتے اسے ٹیبل پہ گھسیٹا۔ میں بکواس کر رہا ہوں جو پوچھ رہا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے رجب کی گردن چھوڑتے اسے گریبان سے پکڑا تو نظر اس کے چہرے پر گئی۔ گال سے اور منہ سے بہتا خون، گردن پر سرخی، اس کا اشتعال راکھ ہوا۔ ہاتھ ڈھیلا پڑا۔ رجب نے اپنا گریبان اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ چند لوگ فوراً آگے بڑھے اور ان دونوں کو پیچھے کیا۔ رجب میری بات سن، مجھے بتا مسئلہ کیا ہے؟ اس بار وہ کچھ تحمل سے بولا تھا لیکن رجب نے اس کی بات کاٹ دی۔ مر گیا تمہارے لیے رجب بلال، قیامت کے دن بھی سامنا ہو تو مت پہچاننا مجھے۔ وہ چیخا، پھر اپنا آپ کھینچ کے چھڑوایا۔ ایک آخری قہر بار نظر اس پہ ڈالتے وہ مڑا اور دور ہوتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کعب نے رک کر گہرے گہرے سانس لیے۔ نظر نیچے پڑے کاغذ پہ گئی۔ اس نے جھپٹ کر وہ اٹھایا اور دھکا دیتے اپنی طرف آتے کسی لڑکے کو دور کیا، اپنی جیکٹ درست کی اور ایک آخری نظر اس راستے پر ڈالی جہاں سے وہ گیا تھا۔ آخری نظر۔ کمرے سے نکلتے وہ تیسری کال تھی جو اس نے پچھلے 10 منٹ میں اٹھائی تھی۔ آپ سے کس نے یہ کہہ دیا نجم صاحب؟ میں کیوں لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے لگا؟ بظاہر مسکرا کے کہتے اس نے ایک قہر بار نظر نیچے ڈالی جہاں چچا اور یوسف ساتھ کھڑے تھے۔ چچا غصے سے یوسف سے کچھ کہہ رہے تھے اور یوسف کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور الیکشنز کو ابھی 3 سال دیر ہے۔ میں نے حتمی فیصلہ نہیں لیا کہ مجھے الیکشن لڑنے ہیں یا نہیں۔ سیاہ پینٹ پہ سفید ڈریس شرٹ پہنے اس نے بازو کلائیوں تک موڑ رکھے تھے۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ لاؤنج تک پہنچا تو چچا چپ ہو گئے۔ میں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے، بعد میں بات کرتا ہوں آپ سے۔ کال کاٹتے اس نے خاقان کو دیکھا۔ مسکان کی کال آئی تھی مجھے، وہ اپنی دوست کے گھر رکے گی، آپ جانتے ہیں؟ نہیں، وہ چونکے۔ مجھ سے کوئی بات نہیں کی اس نے۔ پھر چچا جا کر اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار بنائیں پہلے، آئندہ میرے بھائی سے تمیز سے بات کیجیے گا، غلام نہیں ہے وہ آپ کا۔ کٹیلی نگاہ ان پہ ڈالتے اس نے یوسف کو باہر آنے کا اشارہ کیا تو وہ شرمندگی سے سر جھکائے اس کے پیچھے چلا گیا۔ ان دونوں نے مڑ کر خاقان کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھے تھے۔ ذرا عزت تو وقار ہے تمہارے اندر یوسف؟ لون میں رکتے بدر مڑ کر غصے سے بولا تو یوسف نے سر مزید جھکا لیا۔ وہ مجھ سے بڑے ہیں اور نہ وہ اس عزت کے مستحق ہے نہ احترام کے۔ اس گھر پر ان سے زیادہ تمہارا حق ہے، اور اب یہ آ کر کہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے مسکان کو جا کے یونیورسٹی سے پک کرنے کی، ڈرائیور لے آئے گا۔ بھائی بس ایک نظر، بس ایک سخت نظر اور یوسف نے سر ہلا دیا۔ بدر نے رک کر اشتعال کو دبایا، پھر سانس لی۔ یہ لڑکا کیا نام ہے؟ بلال۔ کیا مسئلہ ہے اسے؟ کون سی اخباروں میں خبر دی ہے اس نے؟ 2 گھنٹے میں 10 کالز آ چکی ہیں مجھے۔ اس کا نام رجب ہے بھائی۔ یوسف نے تصحیح کرنی چاہی، بے ساختہ ہی آنکھوں کے سامنے کوئی شبیہ سی لہرائی۔ جو بھی ہے، کیا مسئلہ ہے اسے؟ بابا کے کہنے پہ میں ملنے گیا تھا اس سے۔ نہر کے ساتھ جو سڑک والی زمین ہے اس پر کیس دائر کیا ہے اس نے کہ وہ اس کی زمین ہے۔ میں ایک ٹکڑا بھی اس زمین کا نہیں دوں گا اسے، کروڑوں کی زمین ہے وہ۔ وہ سیخ پا ہوا، جانے کون سا غصہ تھا جو اسے آ رہا تھا۔ وہ پہلے قیمتی نہیں تھی بھائی، عام سی زمین تھی۔ 1 سال پہلے وہاں سے سڑک بنائی گئی تو قیمت آسمان پہ پہنچ گئی اس کی، اور وہ لڑکا یہ بات جانتا ہے، اسی لیے تو کیس کیا ہے۔ میری بات سنو یوسف۔ اس نے رک کر تحمل سے یوسف کو دیکھا۔ جا کے سمجھاؤ اس لڑکے کو، باخدا میں سمجھانے پہ آیا تو وہ پچھتائے گا۔ مجھے کوئی بدنامی نہیں چاہیے اگلے ایک لمبے عرصے تک۔ مجھے اگلا الیکشن لڑنا ہے اور یہ عدالتی معاملات ایک عرصہ لے جاتے ہیں۔ اگر کسی مخالف کو پتہ چلا تو خواہ بات بگڑ جائے گی۔ جا کے چند پیسوں کی آفر دو اس لڑکے کو یا ڈراؤ دھمکاؤ، جو بھی کرو، لیکن یہ مسئلہ حل کرو۔ یوسف نے سر ہلا دیا۔ بدر نے کہہ دیا تھا تو اب وہ یہ مسئلہ دیکھ لے گا، بات ختم۔ بدر اب اس سے دور ہٹتا گاڑی کی طرف جا رہا تھا، اسے شہر جانا تھا۔ یہاں کے تو بکھیڑے ہی ختم نہیں ہوتے تھے، مجال ہے جو اسے سکون مل جائے۔ So, میرے عزیز listeners, this was the end of episode 5 of the novel آب